प्रोग्राम एक पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर एक बार फिर सियासी कशमकश के मोड़ पर खड़ा है, जहां सिर्फ एहतजाज या मुतालबात की बात नहीं हो रही बल्कि रियासती इस्तेहकाम, जमहूरी अमल और अवामी मफाद के दरमियान एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। हुकूमत और सियासी जमातों का मौक़िफ़ है कि हक़ाइक़ अब अवाम के सामने आ चुके हैं और अवामी मसाइल के नाम पर गुमराह कुन और बेबुनियाद बयानिया मजीद नहीं चल सकता। आज़ाद कश्मीर हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से पेश किए गए 38 मुतालबात में से 35 मुतालबात तस्लीम किए जा चुके हैं। मुज़ाकरात होने के बाद रिलीफ दिया गया और अमल दरामद का रास्ता इख्तियार किया गया, मगर इसके बावजूद जॉइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज पर इसरार जारी है। हुकूमत का कहना है कि जब अक्सरती मुतालबात मान लिए गए तो फिर मुसलसल एहतजाज अवामी मफाद नहीं बल्कि सियासी जिद और हटधर्मी महसूस होती है। इसी तनाज़ुर में आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत और अपोजिशन जमातें भी JAAC की एहतजाजी सियासत के खिलाफ यकसू दिखाई देती हैं। इस हवाले से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके एलामिया की आज़ाद कश्मीर असम्बली से तौसीक को जमहूरी इत्तफाक राय का इजहार करा दिया जा रहा है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि आज़ाद कश्मीर असम्बली अवामी नुमाइंदगी का सबसे आला फोरम है और इसके फैसलों को सड़कों के दबाव के जरिए मुस्तरद नहीं किया जा सकता। आज़ाद कश्मीर के हुकूमती हल्के ये भी वाज़े कर रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का जमहूरी हक है, लेकिन कानून हाथ में लेने, रास्ते बंद करने, अवामी जिंदगी मफलूज करने और इंतखाबी अमल में रुकावट डालने की इजाजत नहीं दी जा सकती। खुसूसन 9 जून को इंतखाबी अमल में रुकावट अवामी हकूक का दिफा नहीं बल्कि जमहूरी अमल को मुतासिर करने की कोशिश तस्वुर की जाएगी। हुकूमत का दावा है कि इसने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए, मगर JAAC ने मुकालमे के बजाय महाज़ाराई का रास्ता इख्तियार किया। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर हटधर्मी के जरिए अमन व अमान खराब करने या अवामी जिंदगी को यरगमाल बनाने की कोशिश की गई तो कानून के मुताबिक कार्रवाई नागुज़ीर हो जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के कश्मीरी एक हैं, कोई तफरीक नहीं। इसी मामले पर एक बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुहाजिर का मतलब मकबूजा कश्मीर से आकर पाकिस्तान में बसने वाला कश्मीरी है। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर की पहली काबीना 1947 में 6 वज़रा पर मुश्तमिल थी, इनमें 2 मुहाजिर कश्मीरी वजीर भी शामिल थे। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि गुलाम दीन वानी और सनाउल्लाह शमीम दोनों का ताल्लुक रावलपिंडी से था। शहीद मकबूल भट्ट ने भी मुहाजिर नशिस्त पर इलेक्शन लड़ा। अब सवाल यह है कि जॉइंट एक्शन कमेटी हालात की नज़ाकत को समझेगी और मुज़ाकरात का रास्ता दोबारा खुल सकेगा कि एहतजाज और महाज़ाराई के बजाय मुकालमा गालिब आएगा, और क्या आज़ाद कश्मीर को मुसलसल एहतजाज के बजाय इस्तेहकाम, आईनी अमल और अमली हल की तरफ ले जाया जा सकेगा। इसी तमाम तर सूरत हाल बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक खान, अमीर जमात इस्लामी हैं जो है आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के। इसके साथ साथ हमारे साथ सरदार अतीक खान साहब मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर 2 दफ़ा रह चुके हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सरदार अतीक खान साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। अगर कहा जा रहा है कि 35 के करीब मुतालबात मान लिए गए हैं, 3 मुतालबात रहते हैं जिस पर अमल दरामद होना या मानना रह गया है, तो उसके बावजूद आपको लगता है कि एहतजाज एक दानिशमंदाना इक़दाम है? जी, बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि आपने बहुत तफसील से अपने इंट्रो में बात कर ली है। ये जो एहतजाज है गुज़श्ता 2-3 साल से इसकी बुनियाद पड़ी है, जब से 5 अगस्त 2019 मकबूजा कश्मीर में हुआ और उन्होंने उसकी हैसियत को ख़त्म कर दिया। और उसके बाद यहाँ ये हमको महसूस हो रही थी कि आज़ाद कश्मीर में हालात ऐसे पैदा कर दिए जाएं जिसके नतीजे में इस इलाके की हैसियत को भी ख़त्म कर दिया जाए, ताकि हिंदुस्तान की ख्वाहिशात के मुताबिक मसला कश्मीर को आर पार तकसीम की बुनियाद पर दफन कर लिया जाए। ये बातें तो पहले सुनते थे, लेकिन जब एहतजाज सामने आया तो ये सिर्फ 4-5 रकात पर मुश्तमिल था जो हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने मान लिए, और उसके बाद बात आगे बढ़ी। चंद दिन बाद फिर एहतजाज हुआ और ये मामला 5-7 से 8, 10, 12, 15 रकात पे आ गया। फिर मुज़ाकरात हुए, मसला हल हुआ। फिर कुछ दिनों बाद तीसरी लहर आई और ये 20-25 पे चले गए। फिर हुकूमत पाकिस्तान ने आला तरीन नुमाइंदे भेजे, मुज़ाकरात हुए, बात सेटल हुई। लेकिन अब की बात जब आए हैं तो 5 से बढ़ते बढ़ते 38 हो गए नकात, और उसमें भी 35-36 रकात, 34-35 रकात ऐसे हैं जिनके ऊपर इत्तेफाक राय हो चुका है। कुछ का ताल्लुक जो है वो आइन साजी के साथ है, कानून साजी के साथ है। और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर ने घर जाकर इनके नुमाइंदों को दावत दी, इनके लीडरों को, कि वो कुल APC ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शरीक हों और वहाँ बैठ के अपना मुकदमा पेश करें। लेकिन उनकी जिद हर तरमी है। पिछले जो मुजाहरे हुए हैं उसमें भी इनमें से हर आदमी के हाथ में
ایک کانٹے دار جھاڑی ہوتی ہے جسے ہمارے یہاں ٹمبر کہتے ہیں، وہ اس کے چھوٹے تھے اور سارے ہر شخص کے پاس تھے. میں باقی بات تو ہتھیاروں کی دوسری کی بات نہیں ہم کرتے، لیکن جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے جو سوشل میڈیا پہ موجود ہے، اس کے نتیجے میں 17 لاشیں گری اور 150-200 لوگ زخمی ہوئے اور اربوں روپے کی پراپرٹی کا نقصان ہوا. وہ بھی حکومت پاکستان نے مذاکرات کے دوران، حالانکہ میں اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں، 1% بھی حق میں نہیں ہوں کہ انسانی جانوں کا قتل حکومت پاکستان معاف کر دے، یہ عدالتی معاملہ ہے. وہ بھی حکومت پاکستان کا ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آزاد سینسٹیوٹی کو دیکھے ہوئے اس معاملے کو بھی مانا. اب وہ ان کی سوئی آ کے مہاجرین پہ اٹکی ہوئی ہے. اب مہاجرین کے معاملے میں اگر آپ غور کریں تو 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو سمجھنے والی ہے. ایک یہ ہے کہ مہاجرین جموں و کشمیر جو ہیں یہ وہ تفریح تباہ کے لیے پاکستان نہیں آئے، یہ ہندوستان نے اسلام، آزادی اور پاکستان کے نام پر جبر کر کے ان کی عزت، آبرو، جان، مال، پراپرٹی پر قبضے کیے اور وہاں سے بھاگ کے آئے اور مہاجر ہو کے آئے. اور 3 لاکھ عالمی اخبارات کے مطابق، ٹائمز اور لندن کے مطابق 3 لاکھ لوگ ایک ہفتے میں جموں نومبر کے مہینے میں شہید ہوئے. 6 لاکھ لوگ ان کے مجموعی طور پر شہید ہو چکے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پچھلے 47-48 سے لے کے عالمی سطح پر جموں و کشمیر کے عوام کی حق خود ارادیت کی بات کر رہا ہے اور مسئلہ کشمیر کی بنیاد ہی کشمیریوں کی حق خود ارادیت پر ہے. اگر آپ گھر کے اندر لوگوں کو حق خود ارادیت سے محروم کر دیں، انٹرنل رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ختم کر دیں، تو آپ ایکسٹرنل رائٹ آف ڈٹرمنیشن کی بات نہیں کر سکتے کہ آپ گھر میں لوگوں کو ووٹ کا حق نہ دیں اور ہندوستان سے مطالبہ کریں جی کو مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ووٹ کے ذریعے فیصلہ کرنے کا حق دے کے استفاع کرائے ہو. پھر مودی نے 40 لاکھ آدمی ہندوستان سے باہر علاقے آباد کر دیے غیر کشمیری، جن میں 36 لاکھ آباد ہو گئے کاغذات کی حد تک اور 4 لاکھ باقی ہیں. انہوں نے اپنی آبادی کا تناسب اپنے حق میں بگاڑ لیا ہے. ہم جو ہے جینرل جو کشمیری ہے، لیجیٹمیٹ کشمیری ہے، اور یہ 15-20 لاکھ نہیں ہے، یہ 5 لاکھ مہاجر ہو کے آئے تھے. یہ کم از کم اس وقت 45 سے 50 لاکھ کے درمیان ہے آبادی کا تناسب جس طرح بڑا ہے پاکستان، ہندوستان میں، کشمیر میں. تو ان لوگوں کو ووٹ کے حق سے محروم کرنا، جو آزاد کشمیر تعین کا قانون. ویسے میں کیونکہ خطا کلامی کی معذرت میں محمد مشتاق صاحب کی طرف جاؤں گا، لیکن سردار عتیق صاحب جب یہ مطالبہ مان لیا گیا تو پھر اس دورانیے کے اندر اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا؟ نہیں، یہ مطالبہ ماہرین کو نہیں مانا جا سکتا نا. یہ تو اسمبلی میں جائے گا نا، آئین سازی ہوگی، قانون سازی ہوگی. یہ تو اگر میں تو قانون سازی کے بھی حق میں نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ جب تک مسئلہ کشمیر موجود نہیں ہے، آپ جموں و کشمیر کے کسی خطے کے کسی آدمی کے حق خود ارادیت سے اس کو محروم نہیں کر سکتے. محروم کریں گے تو اگلی عالمی مقدمے کی بنیادیں کھوکھلی ہو جائیں گی اور آپ جو ہے وہ ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ کی بات دیکھیں. ہندوستان نے قبضہ ضرور کیا ہوا ہے، لیکن اخلاقی پوزیشن پاکستان کی بدرجہ بہتر ہے کہ وہ عالمی اصولوں کے تحت مسئلہ کشمیر کی پوچھ پر کھڑا ہے. آج اگر آپ لوگوں کو جموں و کشمیر کے عوام کے حصے کو آپ اسے محروم کر دیں، اور پھر یہ وقت آپ ٹائمنگ دیکھیں کہ جس وقت بنیادی مخصوص کے بعد اور اسرائیل امریکہ مذاکرات کے بعد ساری دنیا میں پاکستان کی عسکری قیادت جو ہے اسے پیس کا چیمپئن قرار دیا جا رہا ہے، پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا ہے، سیاسی قیادت کے کاغذ میں اضافہ ہوا ہے. ساری دنیا 99% متفق ہے اس بات پر کہ پاکستان کا کردار جو ہے ہندوستان کا پروپیگنڈا کی دہشت گرد ہے. دنیا نے ان کو پیس کیپر تسلیم کر لیا ہے، امن کے چیمپئن تسلیم کر لیا ہے. اس وقت آزاد کشمیر میں کھڑے ہو گئے یا ہندوستان میں، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائمنگ جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا متنازع بنا رہی ہے. ڈاکٹر مشتاق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر مشتاق صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ معاملہ اس سے قبل بھی جو ہے وہ منظر عام پر آیا ہے کہ احتجاج ہوا، اس میں جانیں بھی ضائع ہوئی اور پھر کمیٹی بنی، اس میں بیٹھے، طے ہوا، 38 مطالبات تھے، مانا گیا کہ ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب اس وقت موجودہ جو ٹائمنگ ہے اس میں یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے یا عوامی حقوق کی ایک واقعی بڑی تحریک کے طور پر ہے اور اس کا اس وقت حل ہونا بہت ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں کہ اس پوائنٹ پر آپ نے مجھے بھی آن لائن لیا. سردار عتیق صاحب نے بہت مفصل بات رکھی، میں ان ساری باتوں کو انڈورس کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. سچی بات یہ ہے کہ مطالبہ کرنے والی عوام وہ اپنی سمجھ اور اپنے جذبے کے تحت مطالبات کی لسٹ مرتب کر کے حکومت اور ریاست کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن یہ بالآخر جو حتمی انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے وہ ریاست یا حکومت ہے کہ وہ ان مطالبہ کرنے والے عوام کو بڑی ایکسٹینسو لیول کی انگیجمنٹ کرتی ہے، ان کے ساتھ بہت ہی کمپریہنسو ڈائیلاگ کرتی ہے
اور بہت سارے پاپڑ بیلنے کے بعد وہ ایک ون ون سچویشن پیدا کرتی ہے جس میں مطالبہ کرنے والا بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور ریاست بھی عادلانہ طور پر جو اس کا ممکن حل ہے اس کو پیش کرتی ہے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جو مہاجرین کی جو نشستیں ہیں اس کا فیصلہ تو بہرحال اسمبلی کرے، لیکن بہرحال اسمبلی کے اجلاس کے انعقاد سے پہلے بہت سارے ایسے پروسیس جو ہے اس کو بنا کے ایڈوکیسی کا ایک ایسا ایک سسٹم وضع کیا جا سکتا تھا کہ جس میں آزاد کشمیر کی سول سوسائٹی کو انوالو کرتے ہوئے حکومت کا جو بہت سارے شعبے ہیں جو اس پر کام کرنے والے ہیں انہیں بہت زیادہ اس پہ کام کرنا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے گیونگ اینڈ پر جب ریاست بالکل خاموش ہو جائے اور ایک ڈیڈ لائن جب مذاکرات کی آخری آئے اس وقت جو ہے حکومت جو ہے وہ سارے انتظامات کرنا شروع کر دے، تو اس سے ظاہر ہے پھر عوام اور ریاست کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہونے کے بجائے بہت پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مطالبہ کتنا بھی غلط ہو لیکن بہرحال اس کو انگیج کرنا، اس کے لیے حل تلاش کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب بھی ہم یہ چاہیں گے کہ چلیں جتنی دیر ہو گئی لیکن اب ہم بہت ہی ایک اچھے پریپیئرڈ انداز میں ہم لوگوں کو پرامن طریقے سے اور باوقار طریقے سے انگیج کرنے کا ہر حربہ اختیار کریں، اور اس میں جو بھی بات مبنی بر عدل ہے ہمارے بیس کیمپ کے حوالے سے، ہمارے استصواب رائے کے الیکٹورل کالج کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کشمیری جو جینوئن کشمیری ہے اور جسے دو قومی نظریے پر یقین ہے وہ اس موقع پر کوئی ایسی بات نہیں کرے گا کہ جس سے کہ مودی کے سٹانس کو فائدہ ہو۔ اور استصواب رائے کا جو الیکٹورل کالج ہے اس کی جو ایک سینٹٹی ہے، اس کا جو ایک مقام اور مرتبہ ہے، اس سے کوئی بھی محب وطن جو ہے وہ انکار نہیں کرے گا۔ البتہ مابز میں جتھوں میں جب لوگ آتے ہیں اس میں کوئی ایک بات وہ بے شک وہ حقیقت میں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ ایک بیانیہ کی صورت اختیار کر کے لوگوں کو اپنے پیچھے چلانے کا باعث بنتی ہے۔ تو ریاستیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ وہ صحیح اور غلط کو سیگریگیٹ کریں اور جو صحیح نقطہ نظر ہے اس کو پھر بہت اچھے طریقے سے جتنا بھی انسٹرومنٹ آف انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مطالبہ کرنے والے جو ریاست کے باشندے ہیں، ریاست کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں، ان کو پھر سمجھانے کی کوشش بھی کرے اور ان کی انڈرسٹینڈنگ لیول کو بہتر کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہلو پہ جو ایک ڈیلے ہوا ہے اس کو اللہ کرے کہ اب اے پی سی کے بعد ہم بہت اچھے طریقے سے اس کو دور کرنے کا کوئی ذریعہ اختیار کر سکیں۔ میری دعا ہے کہ مطالبہ کرنے والے لوگ بھی محسوس کریں کہ بھئی الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہو چکا ہے، ہمارے خطے کی حساسیت بہت بڑھ چکی ہے۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں فریقین کہیں نہ کہیں تحمل کا مظاہرہ کریں تاکہ پھر ہمیں وہ پچھلی جیسی سچویشن دیکھنے کو نہ ملے۔ سردار عتیق خان صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بنیادی سوال ہو رہا ہے کہ اتنا عرصہ خاموشی رہی، یہ الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہوتا ہے اور پھر یہ گرما گرمی ہو گئی ہے، ہمیں 9 تاریخ کا منظرنامہ یہ 4 دن میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا حکومت یا جو وہ کمیٹی بیٹھی ہوئی وہاں پر جو قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ قائل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے، یا پھر ہمیں وہ پرانا ایک منظرنامہ 9 تاریخ کو ریپیٹ ہوتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اے پی سی میں محترم جماعت اسلامی کے امیر ڈاکٹر مشتاق صاحب محترم نے بھی بہت سارا گفتگو کی ہے اور بڑی بامقصد گفتگو کی ہے۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان دوستوں کو مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے تھا، مذاکرات میں بیٹھے رہے، اسلام آباد جاتے رہے، اسلام آباد سے آنے والے وفود کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے، آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ بیٹھے رہے، ساتھ ساتھ فوش گالیاں بھی دیتے رہے جو سوشل میڈیا میں دیکھیں الیکٹڈ لوگوں کو، ساری ریاست کے قائدین کو، تمام جماعتوں کو، اور ان کو چاہیے تھا کہ اس موقع پر پھر اس کے باوجود ہم نے جب دعوت دی انہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ تب اگر وہ بیٹھنے سے انکار کریں گے اور بالکل اس بات پر بضد ہیں، ہٹ درم ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ آئینی اور قانونی اداروں کے فیصلے سڑکوں پر کرنے ہیں، تو پھر یہ اسٹیٹ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا صوبائی اسمبلیاں، قومی اسمبلی، سینٹ، آزاد کشمیر کی قانون اسمبلی اپنا کام چھوڑ دیں اور ہر جگہ جتھے وجود میں آ جائے اور جتھے بھی اس بات کا فیصلہ کریں کہ یہ ہمارا جتھا بڑا ہو گیا ہے، چھوٹا ہو گیا ہے۔ تو جتھا کلچر جو ہے وہ پاکستان یا کوئی بھی اسٹیٹ اس کی متعمل نہیں ہو سکتی۔ کراچی میں بہت بڑے جتھے نکلتے تھے،
इंतजामिया ने फैसला किया तो वो आपने देखा कि वो नहीं निकलते। अब गिलगित बल्तिस्तान में बहुत कुछ होता था, पिछले महीने उन्होंने फैसला किया कि लॉ एंड ऑर्डर रेस्टोर कर रहे हैं। देखिए जो स्टेट की रिट है, जिस उस वक्त तक सारे प्यार मोहब्बत के हरबे आप इस्तेमाल करते हैं, जिस वक्त तक स्टेट की जो रिट है। लेकिन सरदार अतीक खान साहब, ये पिछली दफ़ा भी यही हुआ था, एहतजाज हुआ और उसके बाद फिर ये मानना पड़ा, वो कमेटीज़ गई, उन्होंने माने ये सारे मुतालिबात, इसलिए उनके पास तो एक पुराना एक्सपीरियंस मौजूद है कि वो एहतजाज किया और उन्होंने हुकूमत से मनवा लिया, तो वो तो उसी को देख कर रिपीट करेंगे। क्या हुकूमत की तरफ से आपको लगता है कि वो जो रवैया उस वक्त अपनाया गया था एहतजाज को रोकने का, इस दफ़ा भी वैसा ही अपनाया जाएगा, या आपको लगता है कि इस दफ़ा सख्त रद्द-ए-अमल आ सकता है? देखिए मैं आपसे गुजारिश करूँ, उस दफा में एक बड़ा बुनियादी फर्क है। फर्क ये है कि उस वक्त हुकूमत के पास ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का कोई मैंडेट नहीं था। उस वक्त हुकूमत के पास असेंबली की किसी मुत्तफिका करारदाद का मैंडेट नहीं था, ना आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के पास, ना हुकूमत पाकिस्तान के पास। वो अपने अपने तौर पर कश्मीरियों के एहतराम है, कश्मीरियों की मोहब्बत है। जायज़ नाजायज़ की बात इसलिए करता हूँ कि बिजली हमको 12, 14, 15 रुपए पे प्रोड्यूस करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने 3 रुपए पे देने का फैसला किया है। ये 100% नाजायज बात है, 100% नाकाबिल अमल बात है। मैं 2 मरतबा वज़ीर आज़म रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि ये बात नहीं चल सकती। इतनी सब्सिडी दुनिया का कोई आदमी नहीं दे सकता कि पैदावारी लागत 15 रुपए है और फरोख्त 3 रुपए पे करें। तो उन्होंने बिल्कुल जायज दूर से बाहर निकल के फैसले किए कश्मीरियों की मोहब्बत है, जिसके लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर वो बिल्कुल बज़िद हैं इस बात के लिए कि उन्होंने स्टेट के पंजा आजमाई कर रही है, तो फिर स्टेट को बिल्कुल ये फैसला करना चाहिए कि उन्होंने अपनी रिट स्टैंडर्ड करनी है या रिट बहाल रखनी है। 9 जून नॉमिनेशन पेपर्स के फाइल होने का दिन है। उस दिन जो है किसी सूरत दुनिया के सामने ये मजाक नहीं बनवा सकते कि हम यहाँ लोग इलेक्शन नहीं चाहते और नॉमिनेशन पेपर नहीं। बिल्कुल पीसफुल, इंशाल्लाह मेरा यकीन है अल्लाह पाक को मंजूर हुआ तो बिल्कुल पीसफुल माहौल में आप देखेंगे पाकिस्तान की आज़ाद कश्मीर की जो हमारी हिस्ट्री है एडमिनिस्ट्रेशन की, जब वो किसी बात पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का फैसला करती है तो अल्लाह ताला ने उनको बड़ी सलाहियत दी है और ये सारी दुनिया इसको मानती है। तो सारी दुनिया के बल्कि दहशतगर्द हमारे पास लगे रहे और जनूबी शुमाली वज़ीरिस्तान में ठीक हो गया सारा। तो ये लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा देर तक हम इस खराबी के मुताबिक, कत्ल व गारतगरी के मुताबिक नहीं हो सकते। हम आज भी उनसे अपील करते हैं कि मासूम इंसानी जानों को खून करने से बचाएं, मुज़ाकरात की बेस पर आएं। हम सब आपकी मदद के लिए तैयार हैं, सब आपकी बात मानने सुनने के लिए। जो इदारों के अंदर होनी है इदारों के अंदर मशवरा करेंगे, जो इदारों के बाहर होनी है इदारों के बाहर देखेंगे। लेकिन आप मेहरबानी करके हमारी दरख्वास्त माने और ये APSC बहुत बड़ा जिरगा है, रियासत का सबसे बड़ा जिरगा है, इसकी बात उनको मान लेनी चाहिए। सरदार अतीक खान साहब, आपने थोड़ा सा पावर प्रोजेक्ट्स की रॉयल्टी के हवाले से तो एक्सप्लेन किया कि वो किस तरह नहीं हो सकता। ये आईनी और मालियाती इस्लाहात हैं जिसमें जो इंतज़ामी अखराजात हैं उसमें भारी कमी का कहा गया है, ये आपको क्या लगता है कि अभी तक इस पर क्यों डेडलॉक है? देखिए गुजारिश ये है, 2 बातें इसमें। एक तो इन बातों का तयन करना पड़ेगा कि मुराद से मुराद क्या है। मैं बस MLA हूँ, 7-8 मरतबा असेंबली में रहा हूँ, 2 दफा वज़ीर आज़म रहा हूँ। मैं कोई 1.5 लाख रुपए के करीब मुझे माहाना एजाजिया मिलता है। ये ऐसी इसमें क्या ऐसी मुराद है कि जिनके बारे में मैं बाकी को छोड़ के अपनी बात करता हूँ कि जिसके बारे में ये कहा जाए जजेस की तनख्वाहें हैं, आप थानेदार की तनख्वाह है, DC और SC की तनख्वाह है, सिविल जज की तनख्वाह है। जो जिस आदमी ने किसी मुकदमे में फांसी देनी होती है, यदि आप और हम या ये लोग क्या चाहते हैं तो उसको कोई 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह दिया करें ताकि वो लोगों से रिश्वत लेके फैसले करें। इनकी बरात में इजाफा होना चाहिए ताकि ये लोग जो है ज्यादा बाइज़ और बावकार तरीके से अपने फराइज अंजाम दे सकें। नंबर 1 इस बात हुई है। दूसरी बात यह है कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की डिफेंस लाइन है, नाजुक तरीन दफाई हिसार है और कायद-ए-आज़म ने इसे इशारा कहा रियासत जम्मू और कश्मीर को। इसके अंदर अभी जब तक ये मुतनाज़ा है, कोई बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं है, इंडस्ट्रियल नहीं है, आलमी इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ लोगों के रोजगार का मसला है, पॉजिटिव एंगेजमेंट ऑफ यूथ बहुत बड़ा चैलेंज है कि लोगों को ज़्यादा देर तक बेरोजगार नहीं रखा जा सकता। दुनिया के अंदर किसी तकरीबारी और फसाद हो रहा है, तो उसके लिए आपको अगर थोड़ी बहुत मुलाजमतें देनी पड़ती है, आप साइजिंग पेश करनी पड़ती है, स्कूल कॉलेज ज़्यादा खोलने पड़ते हैं, टीचर ज़्यादा भर्ती करने पड़ते हैं, तो उस पर कोई एतराज़ का पहलू नहीं निकलता कि ये इंतजामी अखराजात हो गए हैं। ये इंतजामी अखराजात अगर आप इनकी इस्तेलाह थोड़ी सी ठीक करें बाकी दुनिया के तनाजुर में, यूरोप के तनाजुर में, तो एजुकेशन का वो जो वहाँ डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट नहीं कहलाता, सर्विसेज कहलाता है। आप सर्विसेज कहेंगे तो बस ये इंतजामी अखराजात जो है
یہ ترقیاتی بجٹ میں منتقل ہو جائیں گے اور آپ کہیں گے جی واہ بالکل ٹھیک ہو گیا، جو ترقیاتی اخراج بڑھ گئے، انتظامی اخراجات کم ہو گئے. تو یہ کچھ ٹیکنیکل باتیں ہیں، لیکن میں اگر کوئی ظاہر بات ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، میں 100% آپ کے ساتھ ان کے ساتھ متفق ہوں کہ اس کو مذاکرات کی بیس پر بیٹھ کے، آئین قانون کی حدود میں بیٹھ کے مشورہ کر کے 100% اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہے. جس بات پر سارے اسٹیک ہولڈر کنونس ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمیں ایسی کون سی بات ہے یہ صدارتی خان صاحب، یہ بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کیا کیونکہ آپ خود وہاں پر رہے ہیں، لیکن اس میں ایک اعتراض بھی ہے. اعتراض میں بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد کروں گا، لیکن اعتراض میں سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر اس کا آپ سے تفصیل بھی جانوں گا. وہ اس میں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جو یہ اضافی اخراجات ہے اس میں سرکاری گاڑیاں ہیں، مفت سبسڈی والا ایندھن ہے، اضافی الاؤنس ہے، پروٹوکول اور غیر ضروری گاڑیاں ہیں، سرکاری رہائش گاہوں اور دیگر مارات پر بھاری اخراجات ہیں، غیر ضروری محکموں کی تعداد کو کم کرنا ہے، سرکاری خرچ کو محدود کرنا ہے، ترقیاتی منصوبوں اور عوامی فلاح پر زیادہ رقم خرچ کی جائے اور حکومتی ڈھانچے کو سادہ اور کم خرچ بنایا جائے. یہ وہ کہتے ہیں اضافی مراد کے اندر. لیکن اس کا جواب میں آپ سے جانوں گا کیونکہ آپ خود 2 دفعہ جو ہے وہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں کہ یہ کس حد تک درست ہے اور کس حد تک اس کے اندر جو ہے وہ غلط بیانی کی گئی ہے. یہ تمام تفصیلات ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. سردار عتیق خان صاحب، ایک سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کے گیا تھا کہ یہ وہ مرات ہیں جن کا ذکر کیا جاتا ہے. اب ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا کہ ان مرات کے حوالے سے کتنی اضافی مرات جو ہے وہ وہاں کے ممبران اسمبلی کو ملتی ہیں؟ اس کے جواب میں 2 باتیں مختصر سی آپ سے گزارش کرتا ہوں. ایک بات پہلی یہ ہے کہ آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر، جموں کا علاقہ، لداخ اور گلگت بلتستان کا علاقہ یہ ساؤتھ ایشین سب کانٹیننٹ کا حصہ ہے جس میں پاکستان اور ہندوستان کے سارے علاقے موجود ہیں. اس میں کوئی صوبہ، کوئی انتظامی یونٹ، کوئی علاقہ ایک بھی ایسا نہیں ہے جس سے کہ آزاد کشمیر ہے کسی کی مراحت زیادہ ہوں، کم ہو سکتی ہے، زیادہ نہیں ہے. پہلی تو اصولی بات یہ ہے. دوسری ساری بات کے باوجود میں آپ کی اور ان کی بات سے اتفاق کر لیتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ مذاکرات کی بیس پر بیٹھ کر، مالیاتی اور قانونی ماہرین کی موجودگی میں بیٹھ کر، میں بالکل خوش دلی کے ساتھ صدر مسلم کانفرنس کی حیثیت سے، ایک ممبر اسمبلی کی حیثیت سے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. ہمارے باقی قبول تیار ہیں. جو چیزیں قابل اصلاح ہیں، اسٹیٹ کے انٹرسٹ میں بنتی ہیں، اگر اس سے اسٹیٹ کا کوئی بھلا ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، تو اس میں کرنے کے لیے ہمیں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے. اس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، کوئی تنازع نہیں ہے. ایک تو میں نے باقاعدگی بات کی، ایک اصولی بات کی، لیکن اگر فرض کریں یہ باتیں کو بون آف کنٹینشن نہیں ہم بننے دیں گے. اگر ہمارے یہ بھائی راضی ہوتے ہیں تو ہم اپنا جائز تھوڑا بہت آدمی ان کی آنکھ میں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اگر یہ سلسلہ کرنے کے لیے تیار ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ آئین کا راستہ، قانون کا راستہ، امن کا راستہ، مذاکرات کا راستہ، بھائی چارے کا راستہ، یہ کالم گروج اور ڈنڈے سوٹے کا راستہ نہیں. یہاں کوئی یعنی ابھی ان میں سے ایک آدمی کل تقریر کر رہا تھا کہ پاکستانی فوج آزاد کشمیر میں کیا کر رہی ہے. سوشل میڈیا پر موجود ہے تقریر کہ وہ فوج یہاں کیا کر رہی ہے. دیکھیں نا جی، وہ ہمارے مالیاتی اخراجات پر بوجھ ہے. تو یہ ان باتوں کا مراد کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو بالکل پاکستان کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ کشمیری کا ایجنڈا نہیں ہے. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. باقی جو جائز بات ہے اس کے لیے میں سب سے پہلے ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے ان کے ساتھ ان کے پاس گھر جا کے بیٹھنے کے لیے تیار ہوں اور ان کی جائز باتیں ماننے کے لیے تیار ہوں، اس کو غور کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کو باقیوں کو راضی کر لیں گے. ہم سارے مل کے ان کے احترام میں کو بات ہے تو وہ معاملات کو بدلنے کی طرف نہ لے جائیں، ہنگامہ آرائی کی طرف نہ لے جائیں، اداروں میں رہنے دیں اور آئین اور قانون سازی کی حدود میں رہنے دیں. ٹھیک ہے. ابھی ہمیں سردار حسن ابراہیم صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، جموں کشمیر پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حسن ابراہیم صاحب، یہ 12 نشستوں کا جو معاملہ ہے یہ سب سے زیادہ ڈسکس ہوا جو مہاجرین کا ہے. یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا فرق ڈال رہا ہے؟ کیا اس پر اعتراضات ہیں؟ اور اگر وہ اعتراض مان لیا جاتا ہے تو پھر منظرنامہ کیا نظر آتا ہے؟ جی بہت شکریہ جی. جو 12 سیٹوں والا جو معاملہ ہے جناب، وہ ایک تو بالخصوص وہ آئینی معاملہ ہے. وہ ہماری جو 13ویں ترمیم تھی اس کے بعد ان کو آئینی تحفظ دے دیا گیا تھا جی. اور 12 سیٹیں جو ہیں وہ تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ان کی تعداد پہ چلیں کوئی بات ہو سکتی ہے، کوئی اس پہ سوال جواب ہو سکتا ہے، مگر یہ اگر یہ ساری چیزیں ڈسکس بھی ہونی ہیں تو اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کا آن بورڈ ہونا موجود ہے اور اس میں ایک فریم ورک طے کرنا موجود ہے. اور اس میں آپ کو ہسٹوریکل اسپیکٹ اس کا دیکھنا پڑے گا، اس کا انٹرنیشنل لا سے یہ کس طرح جڑا ہوا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، اور اس کا ایک پولیٹیکل اسپیکٹ دیکھنا پڑے گا. یہ کوئی سڑک پہ ڈیمانڈ کرنے سے اس کا حل نہیں نکل سکتا. مہاجرین جو ہیں وہ تحریک آزادی کشمیر کا بنیادی حصہ ہیں. انہوں نے بڑی لازوال قربانیاں دی ہوئی ہیں
وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے، اپنے بیوی بچے، اپنے بزرگ، اپنے سارے لوگ پیچھے چھوڑ کے وہ یہاں پہ آئے ہوئے، جانوں کے نذرانے پیش کیے ہوئے، مشکل میں پچھلے 40 50 60 70 سال سے. تو آج ہم اس وجہ سے کہ جی یہ ہمارے اوپر کوئی مالی بوجھ ہیں یا کوئی اور چیز اس کا بہانہ بنا کے ان کو اپنے سے الگ کسی صورت نہیں کر سکتے، اور یہ بڑا ایک نیگیٹو امپیکٹ اس کا اوور آل پوری دنیا میں تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے جائے گا. ہمارا دشمن تو اس انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہم اس طرح کی کوئی غلطی کریں اور اس کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کیا جائے. تو اس میں کمی بیشی ضرور ہو سکتی ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے. وہ بھی جو جتنے تمام سٹیک ہولڈرز ہیں انکلوڈنگ جو ہمارے مہاجرین بھائی ہیں ان کو آن بورڈ رکھ کے اس کے سارے اسپیکٹس کو دیکھ کے پھر جو ہے اس پہ کوئی بات چیت کی جا سکتی ہے. مگر یہ ایک جھٹکے میں نہیں ہو سکتا کہ جی اسمبلی فوراً بلائی جائے، اس پہ بیٹھ کے ایک ترمیم کر کے تو وہ ختم کر دیا جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ نامناسب بات ہے. اب اسی میں حسن ابراہیم صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ 2024 مئی میں احتجاج ہوا، اس سے پہلے سپتمبر 2023 کے اندر بھی احتجاج ہوتا ہے، آئینی معاملہ ہے، کمٹ کر لیا گیا کہ حل کیا جائے گا. پھر اس وقت کمٹ کرتے ہوئے کیوں نہیں سوچا گیا اور پھر بعد میں کیوں اس کمٹمنٹ کو پورا نہیں کیا گیا؟ یہ وہ جو احتجاج کرنے والے ان کا موقف عرض یہ جی کہ میں اس طرح کی ہم میں سے کوئی بھی نہ سردار عتیق صاحب یہاں موجود ہیں، میں حال سے وہ بھی ایسی کسی نیگوسیشن کا حصہ نہیں تھے، نہ میں ایسی کسی نیگوسیشن کا حصہ تھا. ایک انڈرسٹوڈ سی چیز ہے کہ یہ آئینی معاملہ ہے. اگر فرض کریں اس وقت جو بیٹھی ہوئی گورنمنٹ تھی اگر اس نے کمٹمنٹ کی ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نمبرز پورے کرے اسمبلی کے اندر. اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ترمیم کے لیے. اگر وہ اپنے طور پہ کمٹمنٹ پوری کر چکے ہیں تو یہ پھر ان کے ذمہ پڑتا ہے، پھر ان کو اس کو پورا کرنا چاہیے. میں ایز اے سیاسی جماعت کا ریپرزنٹیٹیو، میں سردار ابراہیم صاحب کا پوتا ہوں، سردار خالد ابراہیم خان صاحب کا بیٹا ہوں. ہماری قیادت کی اپنی ایک لیگیسی ہے. میں ان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے جو اپنی جماعت کا موقف ہے وہ یہ رکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہوتے ہوئے کم از کم جتنا مرضی مشکل حالات ہوں، تحریک آزادی کشمیر کے کسی اسپیکٹ کے اوپر جو ہے جس سے اس کو نقصان ہوتا ہو، ہم انشاءاللہ کمپرومائز کرنے کی کوئی وہ جو نہیں رکھتے، انٹینٹ نہیں رکھتے. جی اب سردار عتیق صاحب، یہ مکمل رائلٹی کا جو معاملہ ہے مالی طور پر کیا یہ ممکن ہے بھی یا نہیں؟ جی بالکل ممکن ہے، بالکل ممکن ہے، لیکن یہ ابرپٹلی جس طرح حسن ابراہیم صاحب نے بالکل خوبصورت بات کی کہ یہ معاملات ایسے نہیں ہیں کہ بالکل آنن فانن کیے جائیں. رائلٹی کے معاملے پر یا جو واٹر یوز چارجز ہیں ان کے معاملے پر حکومت پاکستان کو کوئی قابل ذکر اعتراض نہیں ہے. اس کا معاملہ صرف یہ ہے کہ ہم NFC ایوارڈ کا حصہ نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارا اسٹیٹس جو ہے وہ صوبے سے مختلف ہے. ماضی میں 70s میں اور اس کے بعد والد محترم اور ہمارے لیڈر بھی مجاہد اول سردار قیوم خان صاحب، انہوں نے حکومت پاکستان کو لکھا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آزاد کشمیر کو اس کے سیاسی حیثیت کو نہ چھیڑا جائے کیونکہ ہمارا مقدمہ کشمیر کی بنیاد خراب ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک پریکٹیکل پرپز کا تعلق ہے تو اسے صوبے کی طرز پر، صوبہ نہیں بلکہ صوبے کی طرز پر کہ آبادی کا، رقبے کا، مالیات کا خیال رکھا جائے. ایک خط لکھا تھا انہوں نے غلام اسحاق خان کو. تو یہ بہت دیر سے آزاد کشمیر میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس پیٹرن پہ گئی ہے کہ جہاں ہمارا کوٹا، آبادی، رقبہ ان چیزوں کے پیش رہے، اس سے زیادہ بلکہ ہم استفادہ کرتے رہے. اب یہ جو اس کا معاملہ ہے یہ حکومت پاکستان بالکل کنسیڈر کر سکتی ہے کہ آزاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو NFC ایوارڈ میں شامل کریں اور اس میں اس بات کا اہتمام کریں. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حیثیت کو چھیڑے بغیر نہ اسے مرج کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی داخلی خود مختاری کم کی جا سکتی ہے، نہ اس کو صوبہ بنایا جا سکتا ہے. اس کا یہ اسٹیٹس قائم رہنا چاہیے تاکہ پاکستان کا جو اخلاقی اور مارل اور پولیٹیکل ڈپلومیٹک پوزیشن ہے عالمی سطح پر وہ قائم رہنی چاہیے. لیکن ایک معاملہ یہ بھی ہے، مجھے ذرا کوئک بریک پر جانا ہے لیکن واپس آؤں گا. یہ جو ہم یہ ساری چیز ڈسکس کر رہے ہیں پن بجلی منصوبوں کی مکمل رائلٹی، اگر یہ موجودہ سٹیٹس کے اندر ہی دے دی جاتی ہے تو فیڈرل پر اس کا کتنا امپیکٹ آئے گا، تمام بجٹ پر کتنا امپیکٹ آئے گا، اس پر بات کریں گے لیکن بریک کے بعد. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. حسن ابراہیم صاحب، یہ کیونکہ بنیادی طور پر مدعا یہی ہے کہ ذرا ان پوائنٹس کو ہم ڈسکس کر لیں، عوام کے لیے آسانی ہو جائے کہ وہ سمجھ سکیں کہ معاملہ ہے کیا.
جس طرح سردار عتیق خان صاحب سے یہ پن بجلی کی جو رائلٹی ہے اس کے حوالے سے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ رائلٹی بڑھائی جاتی ہے تو پاور پالیسی متاثر ہو سکتی ہے یا فیڈرل فنڈز متاثر ہو سکتے ہیں؟ I'm not very privy to the agreement already made جی. اب وہ agreement سامنے ہو تو بندہ اس پہ بہتر کوئی تبصرہ کر سکتا ہے، مگر میری عرض یہ ہے کہ جب بھی کشمیر کے لوگ مشکل میں آئے تو پاکستان نے جو ہے بھرپور جو ہے وہ سپورٹ بھی کی ہے. آج بھی ہمارا جو بجٹ ہے 3.25 کروڑ روپے کا بجٹ ہے، جس میں سے 60 ارب جو ہے وہ لوکل کلیکشن ہوتی ہے، باقی 2.5 کھرب کے قریب جو ہے وہ پاکستان سالانہ دیتا ہے جی. تو وہ مجھے پوری امید ہے کہ فرض کریں کوئی اگر رائلٹی کو ریویو بھی کیا جاتا ہے اور اس پہ بیٹھا بھی جا سکتا ہے تو کہیں کمی پیشی ہوگی تو پاکستان جو ہے اس میں کہیں جو ہے کشمیریوں کو جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گا کسی صورت. تو یہ میرا نہیں خیال کوئی اتنا بڑا بوجھ آئے گا بھی پاکستان کے اوپر. تو یہ بیٹھ کے جو ہے یہ پھر وہی بات ہے کہ آف دا کف یا اس طرح لے مین آپس میں بیٹھ کے جو ہے وہ کوئی اس پہ نہ تبصرہ کر سکتے ہیں نہ اس کا کوئی رزلٹ نکال سکتے ہیں. یہ تو ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کے اندر. یہ جب تک پروفیشنل اور ٹیکنیکل لوگ اس میں نہیں بیٹھیں گے تب تک اس پہ کوئی بہتر جو ہے وہ بات نہیں کی جا سکتی میرا خیال ہے جی. سردار عتیق خان صاحب، کیونکہ پروگرام کے آخری حصے میں ہم آپشنز کیا ہیں 4 دنوں میں کس طرح آپ کو لگتا ہے کہ کنونس کیا جا سکتا ہے اور کیا کرنا چاہیے، کیونکہ آگے الیکشن بھی آ رہا ہے اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ یہ آئینی معاملات ہیں کچھ تو وہ اسمبلی کے اندر ہی ریزالو ہو سکتے ہیں، تو پھر اس منظر نامے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یا کنٹرول میں رکھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ریاست کو بھی کوئی مشورہ کہ وہاں پہ بھی سختی نہ کی جائے؟ دیکھیے، ریاست آخری وقت تک جو آل پارٹیز کانفرنس میں فیصلے ہوئے ہیں اس میں ریاست نے فیصلہ کیا ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بہت دو ٹوک کہا ہے کہ وہ کسی قسم کے تشدد کے، سختی کے اور کوارشن کے حق میں نہیں ہے، اور سب لوگوں نے ان سے اتفاق کیا کہ لاسٹ منٹ تک اس بات کو دیکھا جائے. اب چونکہ گینگ جو ہے وہ ان کے کورٹ میں ہے، جیک والوں کے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والوں کے کورٹ میں ہے کہ وہ اس معاملے میں تھوڑا سا نرم رویہ اختیار کریں، دہشت پیدا کریں. دیکھیے، 2 فریق کوئی بھی دنیا میں ہوتے ہیں تو جب آپ بات چیت کرتے ہیں تو ہم تو گھر کے لوگ ہیں، تو بات چیت کرتے ہیں تو اس سے کوئی نہ کوئی نرمی کا مظاہرہ، کہیں 2 قدم آپ آگے بڑھتے ہیں، کہیں کچھ آدھا قدم پیچھے ہٹتے ہیں، کچھ کرتے ہیں. یہ تو ایسا کوئی نظام دنیا میں موجود نہیں ہے کہ 2 فریقوں کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہو اور ایک فریق اپنی ہر بات پر یہ کہے کہ اسے پیش قدمی کرنی ہے اور دوسرا فریق یہ واپس قدمی کرے. اسٹیٹ کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا جا سکتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور یہ جو ریاست کا جرگہ، سیاسی اور مذہبی جرگہ، پارلیمانی جرگہ جس نے سوال شاہد کی ہے، اس کی رائے کو انہیں احترام کرنا چاہیے اور مل بیٹھ کے راستہ نکالنا چاہیے. ریاست تیار ہے، حکومت آزاد بھی تیار ہے، حکومت پاکستان تیار ہے، سیاسی لوگ تیار ہے، پارلیمانی لوگ تیار ہے. ہماری طرف سے حکومت کی طرف اس معاملے میں کوئی ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. سب ہم اس بات کے لیے راضی ہے کہ اگر وہ کسی بات پر آمادہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے بالکل مذاکرات کو کرنا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ کسی ہٹ درمی پہ ہیں، وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس ساری بات کی ذمہ داری ان کے سر ہے، ریاست کے یا کسی اور کے سر نہیں ہے. اور جو ہے حسن ابراہیم صاحب، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی احتجاج ہوا تو پھر اس کے بعد مطالبات مانے گئے، اس دفعہ سچویشن کو آپ کیسے ریڈ کر رہے ہیں؟ یہ اتنی انٹینس دوبارہ سے نظر آ رہی ہے ہمیں؟ جی، پچھلی دفعہ بھی مطالبات مانے گئے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ جو مطالبات عوام کے تھے، اس کو جو منتخب اسمبلی ہے اس کے ذریعے راؤٹ کرنا چاہیے تھا، اس پہ اسمبلی میں اس کو لانا چاہیے تھا، اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی. وہاں تمام پورے آزاد کشمیر سے لوگ منتخب ہو کے اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ لوگوں نے بھیجا بھائی ان کو ادھر اس لیے تھا کہ وہ لوگوں کی وہاں نمائندگی کریں. مگر بدقسمتی سے یہ جو 2-3 فیصلے ہوئے یہ اسمبلی کو بائی پاس کرتے ہوئے اگر یہ اسمبلی کے ذریعے کیے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بہتر رزلٹ جو ہے وہ نکل سکتے تھے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی
چیز ظاہر سی بات اب یہ کیوں ہے بھی آئینی معاملہ ہی بغیر اسمبلی کے ہو بھی نہیں سکتا. اور دوسرا الیکشن کا اسکیجول جو ہے وہ جاری ہو چکا ہوا ہے. اب اسکیجول کے جاری ہونے کے بعد میں حال سے اسمبلی جو ہے وہ آئین سازی کوئی کر بھی نہیں سکتی. تو یہ تو ویسے بھی اب جو اگر اس پہ کوئی بات ہوگی بھی تو فرض کریں جو ہے وہ آگے آنے والا جو نئے مینڈیٹ کے ساتھ اسمبلی آتی ہے وہ اسی کے ذریعے ہوگی. مگر اس سے پہلے اگر یہ کوئی لچک دکھائیں تو بیٹھ کے اس کے اوپر بات ٹھیک ہے, یعنی بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے. اور امپورٹنٹ معاملہ یہ ہے خاص طور پر نشستوں والا کہ یہ ایک آئینی معاملہ ہے اور اب الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے تو یہ الیکشن کے بعد ہی ریزالو ہو سکتا ہے. 9 تاریخ کے احتجاج کی ڈیٹ ہے, اب دیکھنا یہ کہ ہوتا کیا ہے. بہت شکریہ سردار عتیق خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سردار حسن ابراہیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.